अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। प्रोग्राम इरफान सियासत के साथ। सियासत इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले जो मौजू मैं लूँगा और अपनी राय उस पर दूँगा वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अजीबोगरीब इत्तेहाद। ये इत्तेहाद आग और पानी का मिलाप है। ये सांप और नेवले की आपस में दोस्ती है। ये दो तलवारें एक म्यान में यकजा होने के बराबर है। ये ईंट और कुत्ते का बैर है, लेकिन इमरान खान के खौफ के तहत ये दोनों मुतजाद कुफ्ते आपको इकट्ठी नजर आ रही हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी कहा था कि ये जो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं इंतहाबी मुहिम के दौरान, ये जो बिलावल बहुत हर्जा सराई कर रहा है और वो बहुत लान तान भेज रहे हैं बिलावल और पीपल्स पार्टी पे, ये अनकरीब आपको दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले हुए मुस्कुराहटों का तबादला करते हुए नजर आएंगे और ये इमरान खान के खिलाफ यकजा हो जाएंगे और ये हुकूमत कायम करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आसिफ जरदारी सदर होगा, मरियम को वज़ीर आला बनाया जाएगा, और मैंने कहा था कि नवाज शरीफ के माथे पर वजारत उज़्मा का निशान मिट चुका है। आपको याद होगा, नहीं तो व्लॉग देख लीजिएगा। चोरी के वोटों से हुकूमत बन गई। अब जिन लोगों ने ये हुकूमत तश्कील दी है, तरतीब दी है, अब वो भी अंगुश्त बदंदा है कि ये हो क्या रहा है। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि आसिफ अली जरदारी ने सदारत का ओहदा अपने लिए महसूस करके बिलावल की सियासत के बाब को बंद कर दिया है। मुझे उम्मीद थी कि शायद अगले 5-10 वर्षों के अंदर बिलावल के अंदर कोई कबूलियत और कोई मकनातीसियत पैदा हो जाए और पंजाब के लोग उसे कबूल करना शुरू कर दें। जब मैं कहता हूं पंजाब के लोग, तो मेरी मुराद उससे नौजवान नस्ल से हुआ करती है। लेकिन अपने ही बेटे को सियासत से फारग करके खुद कसरे सदारत में जाकर मुकीन होकर बिलावल के लिए सियासत के मुस्तकबिल में रास्ते बंद कर दिए हैं। एक तो पहलू ये है सियासत की सफाकी। ये वही सियासत है जहां औरंगजेब अपने बाप शाहजहां को कैद कर देता है और जब वो उसे पूछता है कि मैं तन्हा हूं, मेरे पास कुछ तालिब इल्म भेजते, उसने कहा कि अभी भी बादशाहत का वो खुमार नहीं उतरा बाबा जान। ये वही सियासत है जिसमें बाप अपने बेटे की आंखों में सलाइयां फिरवा देता है। ये वही सियासत है जहां भाई भाई का गला काट देता है। ये वही सियासत है जहां मां अपने बेटे को मरवा देती है। और ये तो आसिफ अली जरदारी है जो पैदाइशी तौर पे, खिलकी तौर पे एक गैर शरीफ रूह लेकर इस चमनस्तान रंगोबू में उतरा था। इसका आगाज आप देख लें, ये एक एक्टर है, इसने सालगिरह फिल्म में एक्टिंग की थी, हीरो के बचपन का रोल अदा किया था। सेगमेंट फ्राइड का कहना है कि 10 साल की उम्र में जो शख्सियत बन जाती है, सारी जिंदगी सारी दुनिया मिलकर उसे बदल ले, वो नहीं बदल सकती। खुद भी इंसान नहीं बदल सकता। तो ये सफाकी वो पैदा हुआ, आसिफ अली जरदारी को साथ लेकर पैदा हुआ। एक्टिंग उसके अंदर मौजूद है। कभी वो बीमार शख्स का रूप धार लेता है, कभी हाथ में वो स्टिक पकड़ लेता है, कभी कॉलर चढ़ा लेता है और कभी अकड़ कर चलना शुरू कर देता है। आसिफ अली जरदारी के सदारत में कदम रखते ही, कसरे सदारत में कदम रखते ही मैंने कहा था कि नून लीग के बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। एक एक बदला लेगा गिन गिन कर। मैं जाती तौर पे जानता हूं, अगर आसिफ अली जरदारी ये व्लॉग देखे, हम एक दूसरे को इसी तरह जानते हैं जिस तरह कोई करीबी तरीन लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये दूरी, ये फर्क, ये जुदाई और मेरा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लब कुशाई, ये एक क्यों है, ये एक अलग किस्सा है। क्योंकि वो पीपल्स पार्टी को खा गया है। वो पीपल्स पार्टी जिसकी जड़ों के अंदर मेरी जवानी सरगर्दां है। वो पीपल्स पार्टी जिसके प्लेटफॉर्म से उसे जिंदा रखने के लिए मैंने अपनी जवानी के 9 साल जेलों, किलों और सजाए मौत की कोठरी में गुजारे। वो पीपल्स पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट से खत्म ना हो पाई, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपनी बाजारी चलाकियों और बेअसूल समझौतों के बिना पर उस पार्टी का सफ़ाए हस्ती से निशान तक मिटाकर रख दिया, माँ सिवा सिंध के।
تو اب آتا ہوں میں اس دلچسپ پہلو کی طرف. ابتدا ہو چکی ہے. نون لیگ نے، شہباز شریف نے، نواز شریف کے کہنے پر، کیونکہ نواز شریف کے ظفر محمود سابق وفاقی سیکرٹری واٹر اینڈ پاور کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. بڑا دست شفقت ہے نواز شریف کا ظفر محمود کے سر پر. ظفر محمود کے بارے میں کہا گیا کہ اسے چیئرمین عرصہ لگا دے. نوٹیفیکیشن ہو گیا. سب سے پہلا جھٹکا آصف علی زرداری کی طرف سے آیا. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو چیئرمین عرصہ لگا دے. اب شہباز شریف بھیگی بلی کی طرح ہاتھ جوڑے. جو میں نے کہا تھا اپنے ولاگ میں، اس کا عنوان تھا میرے ولاگ کا، نواز شہباز کی زبانیں زرداری کے تلوے. یہ عنوان تھا آج سے 1 مہینہ پہلے میرے ولاگ کا. تو وہ شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم ظفر محمود کے لیے کہ یہ چیئرمین عرصہ ہوں گے. آصف علی زرداری نے ایک دفعہ دھاڑا صرف کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی. آج وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے. اور ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ناظرین کرام، جوش ملیحہ آبادی کی ایک نظم درد مشترک، اس نظم کا خلاصہ آپ کی سماعت اور بصارت کی نظر کرتا ہے. نظم میں جوش ملیحہ آبادی فرماتے ہیں کہ دریا طغیانی پر آ گیا، بستیاں دریا میں بدل گئیں. ایک شخص تیرتا ہوا، اس نے دیکھا کہ درخت کی صرف اوپر والی شاخیں دکھائی دے رہی ہیں، تنے دکھائی دے رہی ہیں، باقی سارے کا سارا درخت بھی ڈوبا ہوا ہے. اس نے تنا پکڑا، زور لگا کے اس کے اوپر چڑھ گیا. جب اس تنے کے اوپر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا سامنے ایک سانپ بیٹھا ہے. اب یہ سانپ اور انسان، دونوں میں انسان کون ہے اور سانپ کون ہے، یہ آپ فیصلہ کیجیے گا. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے. یہ نواز، شہباز اور مریم، اور یہ آصف زرداری، بلاول اور آصفہ ہیں. کون کیا ہے یہ فیصلہ آپ کر لیجیے گا. اب نیچے پانی ہے، سانپ بھی دیکھ رہا ہے. نیچے پانی ہے، وہ موت نظر انسان کو بھی آ رہی ہے، اور سانپ اور اس شخص کی آنکھیں آپس میں دوچار ہوتی ہیں. دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم اتر آتا ہے. نہ سانپ اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ انسان اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اسے ڈرتا ہے، کیونکہ دونوں کا ڈر وہ پانی ہے جو نیچے ہے. جس طرح آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا خوف عمران خان ہے، جو قیدی نمبر 804 کی حیثیت سے جیل میں بند ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں متحد ہو. ناظرین کرام، سیاست نہیں، یہ رقص ابلیس ہے جو آپ کے ملک میں اور میرے ملک میں جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو سائفر کی بنیاد پر باہر نکال کر، سائفر کیا تھا؟ سائفر ایک غیرت مند پاکستانی لیڈر نے، جو وزیر اعظم بھی تھا، جب ہمارے اقتدار اعلیٰ میں امریکہ نے مداخلت کی تو وہ سائفر کو لہراتا ہوا عوام کو اعتماد میں لینے پر تل گیا، جس کا خمیازہ اقتدار سے محرومی کی صورت میں اس نے بھگتا. ایک ڈائری اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا. جس رات ڈائری اٹھا کے وہ گیا تو اس کی گرتی ہوئی ساکھ اور مقبولیت آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی فقط گھنٹوں کے اندر. اور پھر پرواز کرتے کرتے آپ 8 فروری کے انتخابات کے دن کو یاد رکھیے کہ قوم نے کس طرح اسے اپنے اعتماد سے نوازا. اور وہ جو بیانیہ ریاست نے تشکیل دیا، ترتیب دیا، اس پہ زور لگایا، اور تمام لفافہ صحافی جٹ گئے اس پہ. عوام نے اس بیانیے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اپنا ووٹ دے کر. اتنے ووٹ کبھی کسی لیڈر کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملے جتنے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے. عمران خان کو نکالنے کے بعد 16 ماہ تک پی ڈی ایم کی حکومت رہی. 16 ماہ کے اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ملک کی معیشت، سیاست، معاشرت، ہر شعبے میں زوال اور انحطاط کی بلائیں اترنا شروع ہو گئی. لیکن کیا انہوں نے؟
انہوں نے وقتی طور پر اپنے مقدمات خربوں روپے کے، وہ قطری خط آپ کو یاد ہوگا، میں پھر فلیٹس یاد ہوں گے، آپ کو ایون فیلڈ یاد ہوگا، آپ کو اربوں کی گول گپوں والے، سائیکلوں کو پنچر لگانے والے، اپنے مالیوں اور مردہ اشخاص کے شناختی کارڈ لے کر ان کے نام پر اپنے حق میں اربوں روپوں کی ٹیٹیز لگوائی، جو سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، ٹرالیاں بھری ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروا لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حسن نواز اور حسین نواز دو ٹھپر، دو گنگلو، اللہ نے بیٹے بھی دیے تو وہ دیے کہ خدا کسی کو ایسے بیٹے نہ ہی دے تو بہتر ہے، اپنے پاس ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اب وہ بھی پاکستان میں واپس آ گئے۔ اب نیب آئے گی اور نیب آ کر عدالتوں میں بیان دے گی۔ میں لفظ عدالت استعمال کر رہا ہوں، یہ عدالتیں نہیں ہیں، بطور وکیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ پرچون کی دکانیں ہیں۔ ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز نہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ غرضوں کے مارے لوگ ہیں، یہ 10 انگلیوں سے بندے دھاگوں پر ناچنے والی پتلیاں ہیں۔ یہ انہیں ججز مت سمجھیے جو کالے گاؤن پہن کے غلیظ لوگ بیٹھے ہیں عدالتوں کے اندر، یہ اپنے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، محلات خریدنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، اپنی اولادوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملے گا۔ ان سب کے ریکارڈ موجود ہے خفیہ ایجنسیوں کے پاس، صرف انہیں ان کی فائل دکھائی جاتی ہے اور انہیں حکم کیا جاتا ہے کہ یہ کرو۔ یہ پتلیوں کی طرح ناچتے ہوئے وہی کچھ کرتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی خوفناک قوتیں انہیں اشارہ دیتی ہیں۔ اب حسن نواز اور حسین نواز کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، لیکن مقدمات ختم نہیں ہوا کرتے۔ آپ یاد رکھیے اور گواہ رہیے گا، یہ سارے کے سارے ایک دن اس نیلے فلک کے نیچے جیلوں میں ہوں گے، عدالتوں میں دھکے کھائیں گے، یہ بھاگ جائے، انٹرنیشنل ایجنسیز کے ذریعے یہ واپس لائے جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ وہ نوشتہ دیوار ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا اپنے قہر کی آندھی ان پہ نہ برسائے جو کچھ اس ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آصف زرداری کا انجام خیر ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اب بلاول کی سیاست چلے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہنستے مسکراتے اس ملک کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتے آپ کو نظر آئے۔ یہ سارے یاسیت کی موت مریں گے انشاءاللہ، جو انہوں نے اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بھاگ جائیں، یہ مقدمات ختم کروا لیں، مقدمات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، ان قوتوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا عمران خان کے سامنے۔ صدر ڈیگال کو کہا تھا، فرانس کے پریزیڈنٹ کو، اس کے مشیروں نے، کہ ژاں پال سارتر کو گرفتار کر لو، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اس کی زبان پہ، اس کے شبدوں پہ، اس کے لفظوں پہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ ڈیگال سمجھدار تھا، اس نے کہا میری بات سنو، ژاں پال سارتر فرانس ہے، میں فرانس کو کیسے قید کر سکتا ہوں؟ عمران خان پاکستان ہے، پاکستان کو زیادہ دیر تک کوئی قید مائی کا لال نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور راستہ نکالنا ہوگا، اور یہی پاک فوج راستہ بالآخر نکالے گی انشاءاللہ العظیم۔ یہ میرا ایمان ہے اور آپ اس میرے ایمان پہ گواہ رہیے گا۔ آج کے ولاگ کا آخری موضوع مریم صفدر، جو اپنے بالمقابل سے کم از کم 60,000 ووٹوں کی ہزیمت سے ہار رہی تھی، اسے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ آج کا نوجوان شاید کوئی بکاؤ مال ہے۔ اسے پتا ہے کہ نوجوان راتوں کو جاگ جاگ کر وائی فائی استعمال کرتے ہیں، فونز پہ لگے رہتے ہیں، لیپ ٹاپس پہ لگے رہتے ہیں۔ اتنی کور مغز اور اتنی سادہ لو ہے وہ کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وائی فائی میں فری کر دوں گی پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے اندر نوجوانوں میں لیپ ٹاپ بانٹ دوں گی، بانٹ لے گی کہاں سے؟ عوام کے پیسے سے، اس پیسے سے نہیں جو چرا کر، جو غبن کر کے باہر رکھا ہے، عوام کے پیسوں سے۔
لیپ ٹاپ بانٹے گی، وائی فائی فری کرے گی، نوجوان وائی فائی بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ، لیپ ٹاپ بھی استعمال کریں گے۔ جس نوجوان کے ہاتھ لیپ ٹاپ آئے گا وہ سب سے پہلے اس پہ عمران خان کی تصویر لگائے گا کہ جو ہی وہ اسے آن کرے گا سامنے اس کے لیڈر کی تصویر آ جائے کرے گی۔ وائی فائی استعمال کریں گے ان کے خلاف، میں کہتا ہوں لو، وائی فائی فری لو، لیپ ٹاپ ان سے لو اور استعمال کرو ان کے خلاف۔ 9 کروڑ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اس ملک کی تقدیر نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے۔ آپ اس انتہائی اہم اور حساس قومی موڑ پر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ زندہ قوموں کی علامت، شناخت اور اشارہ ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، نوجوانوں قائم رہو، لو ان سے لیپ ٹاپ، لو فری ان سے وائی فائی اور ان کے خلاف استعمال کرو، یہ کسی جہاد سے کم نہیں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔